boring concrete housing for everybody. Look at the DHA. From far, they all look the same. All they're doing is different color and aesthetics, which is all interior based. हमने झरोके छोड़ दिए, जालियां छोड़ दी, हमने रोशनदान छोड़ दिए, because we are all moving towards what? Soundproof, closing the doors, ACs. So we are all moving towards a phenomena which is all coming internalizing rather than having a discussion and conversation with the outside. आप कायरो चले जाएं, आप मोरक्को चले जाएं, उन सब ने एक काम किया है, उनने अपनी सिटीज को लिवेबल बनाया हुआ है. आर्किटेक्चर को समझने के लिए पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है. बैनर ट्री टूटा कटा नियर बेकरी. हु इज द रियल डिजीज? द रियल डिजीज इज द डेवलपर. द राइट वे इज दैट यू राइट टू द डिपार्टमेंट. पहले जाके फोन कॉल सीधा नहीं करो, पहले लेटर लिखो, कोशिश करो वो लेटर फाइल हो जाए. वेस्ट लैंड इज नॉट अ वेस्ट लैंड, इट इज अ लैंड ऑफ इक्विलिब्रियम. इट ब्रिंग्स बैलेंस इन द सिटीज. हर चीज के साथ पैसा कमाना एक बहुत बड़ी डिजीज है. कहीं कहीं पे आपको कह देना होता है कि नहीं कमाना. ह्यूमंस आर द वर्स्ट स्पीशीज एवर. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुकालमा विद मोहित. आई एम वेरी ऑनर्ड कि आज मैम मावी मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं. आर्किटेक्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, मावी मज़हर एसोसिएट्स की CEO हैं. इसके अलावा उन्होंने IVS में पढ़ी भी वहीं से हैं, फिर उसके बाद गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से वहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया हुआ. बहुत एक रिच बैकग्राउंड है टूवर्ड्स आर्किटेक्चर. एक नॉलेज का मैं समझता हूँ कि इतनी यंग एज के अंदर जितने इन्होंने अचीव किया, बहुत कम आर्किटेक्ट्स हैं जो कि कर पाते हैं. तो इनसे इस रेलिवेंट बात करेंगे. और सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया, आप आई. इस वक्त NCA टेनाले के लिए लाहौर में मौजूद थी तो इन्होंने टाइम दिया. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यू आर वेलकम मैम. मैम इनिशियली हम हेरिटेज से ही बात स्टार्ट करते हैं कि आपका ज़्यादातर काम बिल्ट एनवायरनमेंट्स के ऊपर होता है, हेरिटेज के ऊपर होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको प्रिजर्व करना चाहिए. उसमें चाहे पुराने लोग हैं या दरख्त हैं या बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बिल्ट एनवायरनमेंट्स हैं, तो किस तरह से कंजर्वेशन को लेकर चलना चाहिए और कितना हेरिटेज अपने अंदर एक इम्पोर्टेंस रखता है कि उसको प्रिजर्व किया जाए. क्या उसकी अहमियत है कि जिसकी वजह से आप इतनी आवाज़ उठाती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, सेमिनार्स होते हैं और ये सारा कुछ, उसकी एक इम्पोर्टेंस पर बात करें, फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस पर आते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये मेरी प्रैक्टिस से बहुत ही करीब तरीन क्वेश्चन हो सकता है. मैं जब ग्रेजुएट की थी तो सब लोग मेरे क्लासमेट्स थे, वो सब लोगों ने जाके बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में जाके ज्वाइन किया था और बहुत फेमस आर्किटेक्ट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था. कोई तारिक हसन के पास गया, कोई यावर जिलानी, महबूब के पास गए. सो इट वाज क्वाइट अ रिच टाइम. आई स्टार्टेड वर्किंग विथ यास्मीन लारी एंड आई थिंक जब मैंने उनके साथ ज्वाइन किया था तो सिर्फ मकसद ये था कि हाउ आई कैन फर्दर माई लर्निंग प्रोसेस ग्रेजुएशन के बाद भी. तो उनके साथ मैंने बहुत करीब तरीन मतलब जो वक्त गुजारा, जो अगले मैंने 5-6 साल मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे आफ्टर प्रैक्टिस, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग माई विजन एंड डेवलपिंग माई स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स वेयर आई वांट टू लीड. तो आई केम फ्रॉम अ हाउस होल्ड वेयर एम्पावरमेंट केम इन अ डिफरेंट फॉर्म. मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स थे, उनको हमेशा काम करते हुए देखा था. तो ऐसा कभी नहीं हुआ था स्पेस एंड टाइम में कि जिसमें लग्जरी या कमाना या सैलरी और वो ज़्यादा ज़रूरी था. ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम कैसे सिटी के साथ एक कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली एक डायलॉग रख सकते हैं. मेरी वालदा भी यही थी, उन्होंने लियारी में एक हस्पताल डेवलप किया था. सो उसे ये जो हमारी जो फॉर्मेटिव जो चाइल्डहुड था ना, जो जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए थे, वो बहुत ही एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट था जिसमें कॉन्स्टेंटली मेरे पेरेंट्स लियारी की कम्युनिटी के साथ बहुत इंगेज थे. तो हम उन्हीं के साथ सुबह शाम में स्कूल ख़त्म होने के बाद अस्पताल चले जाते थे और हम वहाँ बैठे रहते थे. हम अपना होमवर्क कर रहे होते थे, मेरे माँ बाप काम कर रहे होते थे और हमें घर नहीं छोड़ा जाता था अकेले, हमें साथ ले कर आते थे. तो उससे आई थिंक मेरी जो मैं कभी कभार अपने रूट्स पे जाने की कोशिश करती हूँ, समझने के लिए कि मेरे अंदर एक्टिविज्म क्यों है, मैं क्यों वाई डू आई नीड टू कॉन्स्टेंटली बी इंगेजिंग विद द सिटी. एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम हाउ व्हाट आई वाज ट्रेंड टूवर्ड्स, कि मुझे सिखाया जो गया था या मैं जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, वो मेरी बॉडी उसको एज ए मेमोरी लेके चल रही थी. So moving from there and then coming towards what Yasmin Lawrie taught me, and then after 5 to 6 years working with her, I took a gap and I went to Italy and I did a 2-year diploma
ہیریٹیج مینجمنٹ کورس. اس نے اور مزید میری آنکھیں کھولیں. اس نے کہا, اس نے مجھے ایک الگ طریقے کا ہیریٹیج سکھایا جس میں بہت فنڈنگ, بہت ایبسلوٹ 100% کانسنٹریشن واز ہیریٹیج, نتھنگ ایلس. تو پھر ایک ڈیلیما ہو گیا کہ وائی از دس ناٹ ہیپننگ بیک ہوم. تو اٹ واز اے کنفیوژن. ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک آئی تھاٹ اٹ واز the ultimate way of living, to be a conservator, to be a heritage issue solver. But when I came back to Karachi, when I started my practice, and میں جب واپس گئی تو میں نے تھوڑا عرصہ مسز لاری کے ساتھ پھر سے کام کیا. But by that time میں اتنا کانفیڈنٹ ہو گئی تھی کہ میں نے کہا کہ مجھے اپنی آرگنائزیشن کھولنے کی ضرورت ہے, اپنا اسٹوڈیو کھولنے کی ضرورت ہے. تو 2014 میں نے MMA کھولا تھا. اینڈ اس ٹائم میں نے ویژن جب بنایا تھا تو آف کورس یو نو وین یو ہیو یور اون پریکٹس, دا انٹینشن, جو میں ہمیشہ اپنے کام میں نیت کی بہت بات کرتی ہوں, میں نے جو ابھی ٹرنالے میں بھی بات کی تھی, اٹ واز اباؤٹ نیت, تو میں اس کے بارے میں بہت سوچتی ہوں. تو دا نیت آف MMA واز ٹو بی اے چینج میکر. بس دنیا ہے, اس کو بدل دینا ہے, بلٹ انوائرمنٹ کے بارے میں ایک الگ طریقے سے سوچنا ہے. پر جب آپ شہر کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو آپ کی لرننگس بہت ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ سمجھتے ہو کہ جو ویسٹرن تھنکنگ ہے, جو ویسٹرن فارمولاز ہیں, وہ یہاں نہیں اپلائی ہو سکتے. ہمارا ریجن بہت ڈفرینٹ ہے, ہمارے انفراسٹرکچرل ایشوز بہت ڈفرینٹ ہے, ہماری ریجنل پالیٹکس بہت الگ ہے. اور اسی وجہ سے آرکیٹیکچر کو سمجھنے کے لیے پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنا ڈی سی, اپنا لوکل جو باڈی ہے, جو کام کرتا ہے شہر میں, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا لوکل نمائندہ کون ہے اس محلے کا. اسی کے تحت آرکیٹیکچر آگے پروگریس کر سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں پروگریس کر سکتا. تو جب میں یہ میری لرننگز یہ ہو رہی تھیں, تو مسز لاری نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا تھا کہ وہ مجھے بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے مجھے گورنر اینڈ بورڈ میٹنگس کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا. اب تم سوچو ایک فریش گریجویٹ, اس کو کیا پتا کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو وہ ہمیشہ ہنس کے مجھے کہتی تھیں اور کچھ نہ ہو تو کیوکمبر سینڈوچز کھا کے آ جانا ان کے. سو آئی یوزڈ ٹو بی لائک واو دس از یو نو مین ٹھیک ہے. اور واقعی میں سینڈوچز ور ویری گریٹ ان دا گورنمنٹ آفیسز. یو نو وہی بٹلر سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے, کالا کوٹ پہن کے ایک بٹلر آتا تھا, آپ کو چیزیں دیتا تھا. کیونکہ کلونیلزم تو آلدو ختم ہو گیا ہے, مگر ہماری آرگنائزیشنز اور ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ابھی بھی ہے. تو اس بلڈنگس کے اندر جو کلونیل انفراسٹرکچر تھا وہ تو تھا. آپ آتے تھے, آپ میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے اور آپ چلے جاتے تھے. تو اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے کانفیڈنس دینا شروع کر دیا کہ اوکے, نیویگیشن ود دا گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ, working with the government is very important. You can't work in isolation. You can't develop anything on your design board independently. جب تک تم جو فارمولا, جو کانسیپٹ بناؤ گے, اگر وہ ہمیں ہمیشہ انڈر گریڈ ایئرز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سائٹ امپورٹنٹ ہے, جی جو کہ نہیں ہے. سائٹ امپورٹنٹ ہم کرتے ہیں. سائٹ امپورٹنٹ تب ہوتی ہے جب آپ اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو نہ صرف جغرافکلی سمجھتے ہیں, بٹ آلسو ہو از یوٹیلائزنگ دیٹ اسپیس, ہو از گیٹنگ بینیفٹس آف دیٹ اسپیس, چاہے وہ ہیومن نان ہیومن ہو, چاہے وہ ایکولوجیکل فیکٹر ہو, چاہے اس کا انفراسٹرکچر. کیونکہ جب تو یہ جو جب ایک دفعہ آپ ریئلائزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر کانسیپٹ میں بھی بہت فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کانسیپٹس اس طریقے سے بنانا شروع کرتے ہیں جو آپ کی نیڈ اینڈ ٹائم ہے, جو اس ٹائم آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی. تو when I started my firm, I was very idealistic. I had, you know, a lot of energy. I used to be a workaholic. I used to be on my desk at 7 in the morning and be like working and making concepts and constantly. The only one thing that was attached from Heritage Foundation, which was from Yasmin Lari's office to my office, was I didn't stop discussing it with the government. I continued doing that. تو وہ تو ایک لیگیسی میں وہاں سے لے کے چلی تھی, پر جو نیو لیگیسی یہ تھی وہ انرجی تھی جو چینج میکر والی تھی. اس کو مجھے ان لرن کرنا پڑا. مجھے اپنے آپ کو بولنا پڑا کہ چینج میکر از اے بوروڈ ٹرمینالوجی, اٹس کمنگ فرام ابراڈ. چینج میکر از ناٹ دس. اسپیشل ایڈوکیسی از واٹ آئی نیڈ. I need to not be advocate for the people. I need to be advocate for the government. It was the other way around. مجھے لوگوں وہاں پہ گورنمنٹ کو سکھانا تھا, مجھے لوگوں کو نہیں سکھانا تھا. لوگوں کو اپنا پتہ تھا, کیونکہ پاکستان چوک کمیونٹی سینٹر بناتے وقت ہم نے بہت سیکھا تھا ادھر.
ادھر کے لوگوں نے ہمیں ایگزیکٹلی بولا تھا یہ کی کر رہے ہو بی بی, یہ 6 مہینے کی کہانی ہے جو آپ بنا رہی ہیں, یہ خراب ہو جائے گا سارا کچھ. دے ہیڈ نو ٹرسٹ ان دا واٹ وی ور ڈوئنگ, اینڈ دیٹ واز بیکاز دے کیپٹ لکنگ ایٹ اس ایز گورنمنٹ کہ ہم گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, کیوں چوک ٹھیک کر رہی ہے یہ عورت پاگل, روز آ جاتی ہے یہاں پہ چوک ٹھیک کر رہی ہے, اس کا کیا جاتا ہے. جبکہ our intention was that we were not working with the government, we were doing it on our own. میرے پاس NED کے اور کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے, میرے پاس پاور وہ تھی, میں تھی, اور ہم نے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا چوک. میرے پاس اس ٹائم 6 لاکھ روپے آئے تھے کہیں سے, کسی نے مجھے ڈونیٹ کیے تھے کہ کیا کرنا چاہتی ہو. تو میں نے کہا تھا اس 6 لاکھ روپے کا, انہوں نے مجھے کہا تھا یا تو تم کوئی اسکول ٹھیک کر لو, کوئی کسی چیز کو رینوویٹ کر کے دے دو, بس کوئی فلاحی کام کر کے دو. تو میں نے کہا دیٹس انٹرسٹنگ, تو میں کیا کروں. تو پھر میں نے آئی واز لائک, اس ٹائم سارے چوک کراچی میں اسپانسر ہو رہے تھے بائی دا کارپوریٹ کمپنیز. نیسلے کا چوک بن رہا ہے, فلاں چوک بن رہا ہے, جبکہ کراچی کی ہسٹری رہی ہے کہ اربن اسکوائرز ور آلویز ڈیزائنڈ بائی اوپن کال. اوپن کال ہوتی تھی تو 2 تلوار 3 تلوار یہ سب منٹو مستری ایک آرکیٹیکٹ تھے, پارسی آرکیٹیکٹ تھے, انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. تو بڑے بروٹلسٹ قسم کے, بڑے 70s اور 60s کا آرکیٹیکچر تھا, ماربل یوز ہوتا تھا, کوئی اس میں اسلامک وہ نہیں ہوتی تھی, کوئی اللہ والا چوک ایسی چیز نہیں بن رہی ہوتی تھی, ویری ماڈرنسٹک ڈیزائن ہوتا تھا, بڑا مونولیتھک قسم کا ہوتا تھا. اینڈ اٹ ہیڈ ٹو ڈو وتھ لائک شوئنگ دیٹ یو نو وی آر پروگریسنگ, وی آر پروگریسو سٹی, اینڈ وہ ایک ریولیوشن آئیڈیالوجی تھی. تو آئی واز لائک دیٹ, جس ٹائم ہم نے وہ چوک ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا تو ایک نیا فنومینا اسٹارٹ ہو رہا تھا کراچی میں اباؤٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ہر چیز جو گورنمنٹ نہ کرنا چاہے وہ کارپوریٹ کو دے دے کہ اچھا آپ کو آپ کے پاس CSR ہے, یہ لیں ذرا تھوڑا ہمارا چوک تو ٹھیک کر کے دے دیں. تو وہاں سے میری تھوڑی بہت ایڈوکیسی اسٹارٹ ہوئی کہ کیوں یہ فیک درخت آ رہا ہے, اس پہ نسلے کے وہ جوس کے ڈبے ٹنگے ہوئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی کیا لیگیسی ہوگی, وہ کتنا عرصہ رکے گا وہاں پر. پھر ایک گھوڑے والا چوک کا فنومینا ہم نے شروع کر دیا جو لاہور سے بوروڈ تھا. تو ہمارے تو اتنے برے گھوڑے والے بن کے آنے لگ گئے تھے کہ وہ فائبر کے, ان کی آنکھیں خراب تو منہ خراب, عجیب سے وہ ایک مورفسس قسم کا ایک گھوڑا آنا شروع ہو گیا جس کے اوپر ہر ٹائم جب کوئی گورنمنٹ گزرتا تھا تو اس کو کالا پینٹ اور لگ جاتا تھا. تو وہ اتنا کالا ہونے لگ گیا کہ لوگ جب وہ دھوپ گرتی تھی اس کے اوپر تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے گاڑی گھماتے ہوئے کہ یہ کیا عجیب سی چیز ہے. So a lot of things were happening and we said okay fine, we would like to have a different kind of chalk, a chalk of a cultural chalk ہوگا, وہ اس پہ سب آئیں گے. تو وہ جو ہیریٹیج کا آپ کا سوال تھا وہ ادھر سے مرچ کرتا ہے کہ جب کسی نے ہمیں یہ کہا کہ بی بی آپ ہیریٹیج کرتی رہتی ہیں, کبھی آ کے ہمارے ہیریٹیج بلڈنگس کے اندر حال تو دیکھیں, ہم رہتے کیسے ہیں, انفراسٹرکچر دیکھیں, نہ گٹر کا سیوریج پانی گزرتا ہے, باتھ روم کے پائپ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے اس بلڈنگ میں رہنے کا کیا وہ ہے, واٹ آر وی لوکنگ فارورڈ ٹورڈز, واٹ از ان دس بلڈنگ اپارٹ فرام دس کرافٹمینشپ دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ از سو امیزنگ اباؤٹ اٹ. ہم کیوں نہ جائیں اس نئے گھروں میں جو کانکریٹ کے بن رہے ہیں. تو دین آئی ریئلائز اٹ از دا انفراسٹرکچرل ایشو, ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو انفراسٹرکچر. شہر میں جب اور پھر انفراسٹرکچر سے سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ انفراسٹرکچر پہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ وہ ہیومن رائٹس ہیں. اگر آپ کے پاس چلنے کی فیسلٹی کے لیے فٹ پاتھ نہ ہو, اے کنٹینیوس ون, ناٹ سپرفیشل یہاں سے یہاں تک بنا دیا, نہیں, اے کنٹینیوس فٹ پاتھ ان دا سٹی, دیٹس اے ہیومن رائٹس. میں روڈ کراس کروں تو آسانی سے کروں, مجھے ٹینشن نہ ہو کہ میں یوں دیکھوں رکوں سموں تہوں, وہ میرا سیکنڈ ہیومن رائٹ ہے. پھر تھرڈ میرا جو ہیومن رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو پانی ہے وہ کہاں جا رہا ہے, جو بلڈنگ کا ویسٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کہاں جا کے کنیکٹ ہو رہا ہے. اگر ہر دفعہ بارش ہو جائے اور پانی کھڑا ہو جائے اور میں اپنی بلڈنگ کے اندر نہ جا سکوں تو ظاہر سی بات ہے دیر از اے سینس آف غصہ, سینس آف مسٹرسٹ, سینس آف نو بلانگنگ. سو آل آف دس از ایکو سسٹم آف انٹر کنیکٹڈنس ٹو بلٹ انوائرمنٹ. And then heritage becomes a very microcosm. Heritage becomes a very, very small conversation in which neither is the government interested, neither are the people interested. I see. So what gets affected? Loss of history. When all of this is not aligned, the government is not on the same page, people are not on the same page, then historically speaking, history in any way will be lost. So when students ask me this question کہ وہ گورنمنٹ کیوں نہیں ہیریٹیج کا خیال رکھتی ہے, وہ اس وجہ سے ہے
کیونکہ گورننس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریجیکٹری پہ چلی گئی ہے اور ڈیولپمنٹ، اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو گرڈ ہے، جو گراف ہے نا، وہ بہت اسٹیپ ہے، بہت ایک اینگولر وے میں بہت ہی فاسٹ گروئنگ ہے. تو اس میں وہ جو ہیومن ریلیشن شپ ہے اس کو مس آؤٹ کرتا ہوا چلا جاتا ہے. لاہور میں فار ایگزامپل میں ہم جب میوزیم پہ کام کر رہے تھے، نیشنل ہسٹری میوزیم پہ، تو ان دنوں میں فری کوریڈورس کی بہت بات ہو رہی تھی لاہور میں. ہر جگہ فری کوریڈورس، فاسٹ کوریڈورس ڈیولپ ہو رہے تھے. اب تو ہر جگہ ہے، سگنل فری جو ہیں، تو اب تو ہر جگہ ہیں. مگر اس ٹائم نیا نیا ڈسکشن ہو رہا تھا. اگین مائی اونلی اسمال آبزرویشن، بیکاز میں لاہور سے تو نہیں ہوں، تو میں تو ایک آؤٹ سائڈر ہوں. تو آؤٹ سائڈر کی نظر سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہاؤ آر دی اسمال نیبرہڈس جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان فری کوریڈورس کے آس پاس، اگر ان کا گروسری اسٹور سامنے ہے تو وہ انڈا ڈبل روٹی لینے کے لیے اتنا آگے جائیں گے، پھر یو ٹرن کر آئیں گے. یہ تو ایک بیسک نیسیسٹی ہے کہ صبح میں اگر ایک دم سے دودھ ختم ہو جائے میں فٹافٹ جاؤں اور فٹافٹ واپس آ جاؤں. واکنگ ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے، واکنگ ڈسٹینس ہونا چاہیے. تو پھر کسی نے کہا وہ جس طرف جہاں جو رہتا ہے وہ اس طرف ایک گروسری اسٹور ہو اور اس طرف والوں کا اس طرف ہو جائے. بٹ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ ہیز ٹو بی ڈن. ڈیولپمنٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو ہیو 2 اسٹورز. ڈیولپمنٹ ڈزنٹ مین کہ اس سائڈ بھی اسکول ہو اس سائڈ بھی اسکول ہو. آپ زون پہ بات کرتے ہیں نا، کہ اس ریڈیس میں میرے پاس ایک ہسپتال ہونا چاہیے، ایک اچھا اسکول ہونا چاہیے، ایک اچھا یہ ہونا چاہیے، تاکہ میں نیویگیشن اس 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں کر سکوں آرام سے. اگر آپ بہت چیزیں کمرشلائز کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا سٹی ریپیئر کب کرے گا؟ اتنا شور ہوگا. وہ جو کانسٹنٹ سٹی بینگ الائیو از سم تھنگ دیٹ وی آلویز لکڈ فارورڈ ٹورڈز. نیو یارک جیسے ہے، پر اب نیو یارک کی بھی بس ہو گئی ہے. نیو یارک بھی سوچ رہا ہے کہ خاموشی کب ہوگی شہر میں. وین آر وی لسننگ ٹو دا سٹی اور وین از دا سٹی گوئنگ ٹو ریپیئر؟ سو ڈیولپمنٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو اے ویری امپورٹنٹ فینومینا وچ از اے مینٹیننس اینڈ ریپیئر فینومینا. تو ڈیولپمنٹ میں اینٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوں، میں ڈیولپمنٹ کو کویسچن کرتی ہوں کہ ڈیولپمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک بورڈ فینومینا ہو ویسٹ کا کہ ہمیں یہ ڈیولپمنٹ چاہیے. ہماری ڈیولپمنٹ ہمارے ریجن کے ہمارے تحت ہونی چاہیے. ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ کا خود ایک ڈسکرپٹیو ٹرمینالوجی سوچنی ہوگی جو ہم نہیں سوچ رہے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کو بہت ویسٹرنائز طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. وہاں ایک گورنمنٹ آفیسر باہر جاتا ہے، وہ کوئی چیز دیکھ کر آتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بنا کے دو. پنٹرسٹ نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. فوٹو ڈاؤن لوڈز نے بالکل. میں جب مجھے میرا کوئی کلائنٹ آتا ہے اس کے پاس ایک آلریڈی موڈ بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے. then what's the role of an architect is the question then. What is the architect doing? What kind of creative critical mood board is an architect presenting? Is the architect only bowing down to what the demand is coming? Then they should be abolished. Then it should be the developer and the client. Yes, sir. Because the developer has only one intent, which is real estate. It's the architect who mediates and says, yes, real estate is important, but تو وہ جو بٹ کا سوال ہے وہ صرف ایک آرکیٹیکٹ لے کر آتا ہے. تو میں یہ بہت اب ینگ آرکیٹیکٹس میں اپنے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جب اپنی آرگنائزیشن یا اپنی فرم کھولتے ہیں تو وہ آ کے بات کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر فرم کا ایک اپنا انٹینٹ ہونا چاہیے. لوگوں کو بلس پے کرنے، لوگوں کو اپنی زندگیاں اچھی رکھنی ہوتی ہیں، تو ان کا ایک پورا ایک اکنامک فیکٹر ہوتا ہے. پر اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کس کو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں. And that is directly interlinked to what development means. So just to conclude this query, heritage is a very small microcosm of the entire built environment, and heritage consists of many layers. Heritage is just not a building. Heritage is who is living inside. Heritage is what is inherited. تو جو اس کو ملا بھی ہے ورثے میں، جیسے کھانے کی ریسیپی ہو گئی، جیسے کہ زبان ہو گئی، جیسے اس کا پہننا اوڑھنا، جو ٹریڈیشن وہ ساتھ لے کر آ رہا ہے. سو ٹریڈیشن کلچر از امیمیگیشن آف واٹ ہیریٹیج از. اینڈ ٹو آلسو کائنڈ آف نیرو اٹ ڈاؤن اینڈ فلنگ اٹ ڈاؤن، کراچی از اے ویری بلیسڈ سٹی وین اٹ کمز ٹو ڈائیورسٹی. کراچی کے اندر محلاز ہیں، جو کوارٹرز ہیں، جو کلونیل ٹرم ہے. کراچی کا اولڈ ٹاؤن جو ہے وہ سینٹر میں الگ الگ پاڑوں میں بنا ہوا تھا. کرسچن پاڑا، ہندو پاڑا، سکھ پاڑا، اور پھر پیتل گلی، پھر تو اس طرح کی الگ الگ ایک تو پاڑاز ہوتے تھے، اور پھر ایک
کام سے لوگوں کی مشہور چیزیں ہوتی تھیں. تو کوئی پیتل والوں کی گلی ہوتی تھی, تو کوئی پیپر مارکیٹ تھی, پھر ایک پرفیوم گلی تھی. تو جن کا جو بزنس تھا وہ ان گلیوں میں تھا. تو جو ہم ہیریٹیج واک کرواتے ہیں اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہم بالکل جو ہیریٹیج واک کراچی جو میرا پروجیکٹ ہے پاکستان چوک کمیونٹی سینٹر کا, اس وہ ایک سنڈے واک ہوتی ہے, 1.5-2 گھنٹے کی واک ہوتی ہے. وہ پہلے میں کراتی تھی, اور اب ایک بہت ہی امیزنگ خاتون ہیں جو میرے پاس ایز اے گیسٹ آئی تھیں, ان کو پھر میں نے روک لیا, شاہین آنٹی, ان کو ہم بہت پیار سے شاہین آنٹی کہتے ہیں. تو شاہین آنٹی رنس دیٹ پروگرام ناؤ. شی از آلموسٹ 60-year-old young woman who is a widow, and انہوں نے کہا میں فارغ ہوں, میں کیا کروں, تو میں آؤں تمہارے پاس انٹرنشپ کرنے. میں نے کہا آف کورس آ جائیں. تو جب وہ انٹرنشپ کرنے آئی تو انہوں نے کہا مجھے آپ سکھائیں. تو میں نے ان کے لیے فلیش کارڈز بنائے آرکیٹیکچر میں کہ پیڈمنٹ کیا ہوتا ہے, تھریش ہولڈ کیا ہوتا ہے, ٹرانزیشن کیا ہوتا ہے. تو وہ میں نے فلیش کارڈ ان کے ساتھ پتے کھیلنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ بتائیں کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو انہوں نے جب وہ سیکھ لیا تو وہ واک کراتی ہیں. ان کو اب میرے خیال سے ماشاء اللہ 4-5 سال ہو گئے, اینڈ شی ارنس فرام اٹ. She runs it as a she's my whistleblower. She does exactly what I would think of what Heritage Walk is. So Heritage Walk کراچی میں کسی کو بھی ٹنالے پہ بھی سمجھا رہی تھی, it is not a tourism section. ہم ٹورزم بالکل پروموٹ نہیں کرتے اس کے تحت. ہم کوئی خوبصورت چیز نہیں دکھاتے ہیں, ہم ڈکے دکھاتے ہیں, ہم انفراسٹرکچر ایشوز بتاتے ہیں. اس کے اندر ویوڈ ہیں کہانیاں, اس کے اندر ویوڈ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ دیکھ کے کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ تو بہت ضروری ہے اس کو پرزرو کرنا. اس میں دیادان ہوتے ہیں, اس میں چراغ گاز ہوتے ہیں, اس میں جروکاز ہوتے ہیں, اس میں کچھ پتلی پتلی گلیاں ہوتی ہیں, اس میں امپورٹنٹ کورٹ یارڈز ہوتے ہیں, اس میں چھتوں کی امپورٹنس ہوتی ہے, ریئل اسٹیٹ آن ڈفرینٹ لیولس. تو ہم ریئل اسٹیٹ آف ایلیویشن کی بات کرتے ہیں, گلی کی بات کرتے ہیں, کورٹ یارڈس کی بات کرتے ہیں, اور اس سے پھر ایک خوبصورت نیریٹو اسٹچ ہو کے اینڈ میں جب ہم ناشتہ کرنے جاتے ہیں ایک جگہ پر, ادھر ہم ایک فارم فل کرتے ہیں اور اس میں ہم وہ باتیں لکھتے ہیں. تو ایموشن بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہوتا ہے تب تک. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں, یہ تو سب کچھ ٹوٹا ہوا دکھا رہی ہے. مگر اس ٹوٹی ہوئی چیزوں کے اندر ہم بہت چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں بتاتے ہیں. جو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آن ہیریٹیج ایز اے میوزیم آف روئنز, اور وہ ڈان میں لکھا تھا میں نے, اور اس میں میں نے بہت ہی امپورٹنٹلی یہ بات بولی تھی کہ ہیریٹیج کو اب ہمیں بہت مختلف نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میرا ہیریٹیج کا آپ کا ایک بہت لمبا سا جواب ہے. میم اگر اس کو لاہور کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جائے, ہمارے بھی بہت رچ ہیریٹیج ہے لاہور کا اور اتنا پرانا شہر ہے, لیکن اب چیزیں بہت زیادہ کمرشلائز ہو گئی ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگوں کا وہاں پہ رہنا مشکل ہے. ہم جب بھی ہیریٹیج واک میں جاتے ہیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی گھر وہاں پہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور نیا بن رہا ہوتا ہے. اس کی بھی مجبوری ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس گھر کو ٹھیک کرانے اگر بیٹھ گیا تو میں اول تو ان کا اکثر جو وہاں پہ موجود جو ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا نہیں ہوتا, وہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں, اور دوسرے لوگ ادھر آ کے رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں خریدنے کے, نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں ٹھیک کروانے کے. تو اب وہ کہتے ہیں اگر ہم ہیریٹیج کو ویلیو کریں, یا اب جس طرح سے لاہور چینج ہوا اندرون والا سارا کمرشلائز کر دیا ہے, باہر سارے ریسٹورینٹس بنا دیے ہیں فینسی کہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ پرانا لاہور ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ دوسری طرح اس کے ٹورسٹ جو آپ کا ٹورزم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو چیز اگر اس کو بھی اس طرح سے کر لیا جائے کہ کمرشلائز کر کے اس کو دکھایا جائے, تو کیا ان کو کمرشل اسپیکٹ سے ان کو فنڈنگ ملے گی, وہ چیزیں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی, یا ان کو ان ویلیوز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یا ان کو واقعی وہ پرانے ٹریڈیشن کو واپس لانے کی ضرورت ہے, جو کہ لاہور کے اندر بڑا ایک سپرفیشل قسم کی چلتی ہے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ایک فساد ٹھیک کر دیتے ہیں. ایون کہ مال روڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فساد کے اوپر پینٹ کر دیا وائٹ جو اس کو کرنا تھا, اور اسی کے ہم نے جب گلی کے اندر گئے تو وہ ایسا کو ایسا تھا. تو اتنا ایک اوپر سے چیزیں کر دی جاتی ہیں. تو ایک اگر اس کو واقعی پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کس طرح سے کرنا چاہیے اس کو؟ تو دیکھو پینٹ پالش جو ہوتا ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے میں نے ابھی گھوڑے والے چوک کی بات کی, جی پینٹ پالش چمکا دینا از لائنگ ٹو دا کمیونٹی, لائنگ ٹو دا سوسائٹی. یو آر شوئنگ دیٹ دس از اے ٹیمپرری فکس, اینڈ ٹیمپرالٹی جو ہے ان چیزوں کی وہ بہت ہی محدود ہو جاتی ہے فار اے پیریڈ. اف یو وانٹ a phenomena which carries on for a long time and is a sustainable phenomena, then Mohit, it is very important that you relate all of this in system with the community. جب تک آپ اس کو ایک سوشل سائنسز لینس سے نہ دیکھیں گے, آپ اگر اس کو صرف ہیریٹیج اور آرکیٹیکچر کی نظر سے دیکھیں گے نا, یہ پروجیکٹ کبھی نہیں ہوگا. Walled city as an outsider and also who's read a lot,
on how the Lahore Walled City Authority works and how things are happening over there. It's a commendable vision, ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل ڈاؤٹ نہیں کرتی, پر آپ نے اس میں کتنے کمیونٹی ممبرس کو اسٹیک ہولڈر بنایا ہے؟ لاہور وارلڈ سٹی کی اتھارٹی کے اندر وائس کس کی ہے, ریپرزنٹیشن کیا ہے؟ از اٹ 80% دا کمیونٹی اینڈ 20% از دا تھنکنگ, اور از دا وائس ورسا؟ So the moment you change the graphics and you say the flow chart is that the query should come from within the community and we are the facilitators, you change the role. You're no more a chairperson, you're no more a director, you're no more an archaeologist or a heritage preservationist. You become a facilitator. You have no title, okay? And you call yourself a facilitator. Urban planner is the community. The issue with holder is the community. Community آپ کو بتائے کہ میں کیا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ صرف شرط ایک ہونی چاہیے کہ وہ ہیریٹیج کو کچھ کرے گا نہیں. اس کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں بتائیں, پھر اس کو آپ فیزز میں ڈیوائڈ کر دو. آپ کہو کہ میں پہلے اس کی سیوریج ایشو کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ لوگ اب تنگ آ گئے ہیں. اپنے بچوں کو ہیلتھ فیکٹر سے کیوں گزاریں؟ کیوں ملیریا میں کوئی رہے؟ کون کیوں ڈینگی میں رہے؟ کیوں ایک بدبو کی کانسٹنٹ ایک سیوریج کی اسمیل آنی چاہیے کسی بھی ایریا میں؟ آپ کائرو چلے جائیں, آپ موراکو چلے جائیں, آپ میں ان ایریاز کی بتا رہی ہوں جن لوگوں میں ڈینسٹی آف اولڈ ٹاؤن از ویری تھک. ان سب نے ایک کام کیا ہے, ان نے اپنی سٹیز کو لیویبل بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ لیویبل جب تک آپ کا نہیں ہوگا فنومینا یا آپ کا جو نیت ہے, تو آپ کا کام کبھی بھی نہیں صحیح ہو سکتا. Lahore Walled Authority has only done projects which are aiming towards tourism. If you flip it and you say tourism is a byproduct, but the main factor is that it should become a place of arrival for the people community living in there. تو کیوں نہیں پھر آپ سراہیں گے اس کو آپ جب آپ کی اٹیچمنٹ ہی ہیریٹیج کے ساتھ مسنگ ہے تو کون کیوں چاہے گا کہ ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے نا. تو آپ کو کیا اس میں پھر محنت بہت ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ورک شاپس کرنی پڑتی ہیں, اس میں آپ کو کانسٹنٹلی انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو کانسٹنٹلی ان کو بائی لاز سمجھانے پڑتے ہیں, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی, اور پھر انسینٹیوز آپ کو دینے ہوتے ہیں. آپ ان کو ٹیکس فری کر دیں, ان کو کچھ ٹیکس میں کچھ کمی دیں, ان کو بولیں کیونکہ تم ایک ہیریٹیج بلڈنگ میں رہتے ہو تم 10% کم ٹیکس دو. انسینٹیو. سو پیپل کلیکٹ آن انسینٹیوز اینڈ دے سے او دس از اے گڈ ون, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں نہیں رہنا. ہمیں بھائی میں اتنا بزنس چلا رہا ہوں, اگر میں ہیریٹیج پراپرٹی میں رہوں گا مجھے 10% کم ملیں گے. پھر آپ ان کو اور اجازت دیں, ان کو بولو ایک کمرہ اپنا ایئر بی این بی پہ رینٹل پہ چڑھا دیں, ٹھیک ہے, ٹیمپوریلٹی پہ چھوڑیں. آپ اپنے اواری اور یہ جتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں ان کے ساتھ آپ معاہدہ کروا کے انسٹیٹیوشن میں کر کے ایک کمرہ ان کو سیٹ اپ کروا کے دیں تاکہ ان کو بینیفٹ ملے. ابھی ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا, ان کو لگ رہا ہے ایکسٹریکٹیوزم, سارا کچھ لاہور اتھارٹی لے کے جا رہا ہے, سارا کچھ جو باہر سے لوگ آتے ہیں بنالز آ کے وہ اپنا کر کے چلے جاتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ, دا انٹیگریشن از ناٹ اے ٹیمپرری انٹیگریشن, اٹ از اے لانگ ٹرم انٹیگریشن ویئر دے اکنامکلی بینیفٹ فرام اٹ, اینڈ دیٹس دا اونلی وے فارورڈ. Nothing else is a way forward. And then you will see, inshallah, میں کیوں بڑی بات کروں کہ جب وہ کراچی میں نہیں اپلائی ہو رہا تو میں نہیں کہہ سکتی کہ صرف لاہور کی بات ہے. It is an overall phenomena. راول پنڈی میں بھی یہی کوئری ہے, وہاں کے جو ہیریٹیج گائیڈز ہیں کبھی کبھار ہمیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ we are so inspired and how do we accommodate. The issues everywhere is the same. Yes. Vision, intent and regulation needs to be sorted out on a grassroots level. It cannot be top down, it cannot be imposed, it cannot be applied, and it cannot be intervention. It has to be worked in a interwoven way, جیسے ٹیکسٹائلز ہوتے ہیں. اچھا میم, اب جس طرح آپ نے کہا کہ 2 وے ہے یا ٹیم ورک ہے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یا جو وہاں کا یوزر ہے اس کے ساتھ مل کر ہونا ہے, اور جس طرح آپ کی فرم ہے اس میں آپ نے بتایا کہ آپ لیٹرز لکھنا گورنمنٹ کو سکھاتے ہیں, آپ کے سائٹ کے اوپر ٹیمپلیٹس پڑی ہیں, تو یہ کتنا ہے اس کا امپورٹنٹ رول ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی ینگ آرکیٹیکٹ نکلتا ہے, اول تو ہمارے یہاں بڑی کمرشل اپروچ ہے کہ نکلنا اور اپنی پریکٹس کرنا, جتنا مرضی آپ کیش اس کو کر سکتے ہیں وہ کیا, لیکن اگر کسی نے اس طرح سے کام کرنا ہے کہ ٹو سرو دا کمیونٹی, وہ واقعی کام کرنا چاہتا ہے, اور ظاہر ہے اگر وہ کچھ چیزیں وغیرہ دیکھتے ہیں, لوگ آبزرو کرتے ہیں, جس طرح آپ کے ساتھ آپ نے کہا پنڈی والے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لاہور والے کر رہے ہیں,
تو وہ کس طرح سے اس کو پریزرو کر سکتے ہیں اپنا وہ گورنمنٹ تک, یا کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھو ہم لوگ گورنمنٹ کو نہیں سکھاتے ہیں, گورنمنٹ کو ہم الگ طریقے سے سکھاتے ہیں. ہم گورنمنٹ کو لیٹر رائٹنگ تو نہیں سکھائیں گے, پر ہم لوگوں کو سکھائیں تاکہ گورنمنٹ کا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ٹیمپلیٹس اپنے ویب سائٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. جیسے کسی کے گھر, کسی کے ہیریٹیج بلڈنگ ہے یا کسی کی نہیں بھی ہے, اگر کسی کی سڑک پہ کچرا بہت پڑا ہوا ہے, واٹ از دا وے ٹو ہاؤ ٹو اپروچ دا گورنمنٹ. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ان کے ڈپارٹمنٹ چلے جائیں, منتیں کریں, ان کو بولیں سر پلیز آ جائیں ذرا, وہ سامان وہاں پہ گند پڑا ہوا ہے اٹھا لیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بول چال سے فون کر لیا, کنیکشن بنا ہوا ہے وہ ہو گیا. دوز آر آل ڈپینڈنٹ آن کہ آپ کس کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اس سے آف گریڈ ہو جائیں, ہم کہیں کہ ہم نے اب ہم یہ سسٹمس کر کے ہر دفعہ کسی کی منتیں کرنا از اے ایزی وے آؤٹ, نو ڈاؤٹ, اٹس فاسٹر, اٹس ایزیئر, بٹ واٹ از دا رائٹ وے؟ The right way is that you write to the department, okay, and it has to get it, and somehow one thing should be that paper gets filed, because colonial system ہے نا, ہر چیز کو فائل کرنا تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے جا کے فون کال سیدھا نہیں کرو, پہلے لیٹر لکھو, کوشش کرو وہ لیٹر فائل ہو جائے, ٹھیک ہے, اسٹیمپ ہو جائے, ریسیونگ لے لو. ریسیونگ ایک دفعہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کی فائل میں جائے گا. تو اٹ بیکمز اے پرابلم آف ناؤ, دے ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, چاہے وہ 6 مہینے لگے مگر وہ کریں گے. اس کے بعد آپ کال کر لو نیکسٹ ڈے اپنا کام امیڈیٹلی کروانے کے لیے, مگر کم از کم لیٹر اپنا فائل کرواؤ. اس لیٹر کی ٹیمپلیٹس میں ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ ہے ٹو شیئر اے پرابلم, ٹو ریکویسٹ اے پرابلم, ٹو گیٹ ریزالوڈ. اس میں ریکویسٹ بھی ہے, اس میں ایشو آف ہائی لائٹنگ بھی ہے, اور اس میں میتھڈولوجیکلی اگر کوئی بہت چیز آپ دیکھ رہے ہو, جیسے انکروچمنٹ ہو رہی ہے یا کسی پارک کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ انفلٹریشن ہو رہی ہے, یا وہ ڈارک اسپیس بن رہی ہے, یا اس کے اندر ڈیٹیریشن بہت ہو رہی ہے, ڈکے بہت ہو رہی ہے, تو آپ کیسے تصویر لو, سیٹلائٹ امیج ڈالو, رپورٹ, ایک چھوٹی سی رپورٹ بناؤ 2-3 پیجز کی, اور اس کے اندر ڈالو. تو اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرکچر ڈیولپ کر کے دے دیا ہے, اور کس کو سی کرنا ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے. آپ کو صرف ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اس کے اندر چیزیں بھرنی ہیں, خالی جگہ کو پر کریں بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے سکھایا ہے اپنے, ہم یہ چیزیں ہمارے پاس ایز اے پارٹ آف ایڈوکیسی پڑھی ہوئی ہے. اس سے فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم وی وانٹ دا ینگر جنریشن ٹو لرن ہاؤ ٹو نیگوشیٹ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا گورنمنٹ. ناؤ اسٹوڈنٹس تھنک, بیکاز younger generation, they're too in their ideal world. When they come out of the college, all they want to do is design and make good architecture, right? They want to the same, that change maker phenomena comes in their body, and they want to move forward with that. So they isolate themselves. They say government is separate, we are separate, we have a client, we have a design, we will just do that. But that is where the rupture takes place. That's where the problem takes place. Separation of the gap is increasing more and more, because people don't have time, they don't have energy, they don't want to deal with it, they want to show their back towards the government. And I think that is where the real issue of the cities kind of trickling towards brokenness is coming. And یہ میں نے ریلائز کیا جب ابھی ریسنٹلی جو FIR, جو بینین ٹری کٹا نیئر راحت بیکری, I got tagged a lot on Twitter. Constantly people were tagging me, Marvi Mazhar, کہ you know میں وہاں سے کراچی سے بیٹھ کے کیا کر سکتی ہوں. تو میں نے, ہاں میں اس کو ری ٹویٹ کر سکتی ہوں, میں اس کو ری اناؤنس کر سکتی ہوں, بٹ دا پرابلم نیڈس ٹو کم ود ان ویئر دا لوکیلٹی از. ادھر کے آرکیٹیکٹس, ادھر کے جو تھنکرز ہیں, وہ اس کو ایشو کو اٹھائیں. جو ہوتا تھا پچھلے, میں 10 سال پہلے آئی واز پارٹ آف اے ویری امپورٹنٹ بورڈ, جو کنال کے درخت جب کٹ رہے تھے, میں اس ٹائم اس بورڈ پہ تھی وہاں پر, اینڈ اٹ واز این ایکسلنٹ, فل آف دیز امیزنگ آرٹسٹ, آرکیٹیکٹس ور آن بورڈ. اس میں انوائرمنٹلسٹ تھے, اس میں ڈاکٹرس تھے, اس میں لیگل لوگ تھے, اور وہ ایک بڑا ڈائنامک قسم کا گروپ تھا جنہوں نے فورسفلی کہا کہ کوئی درخت نہیں کٹے گا, اور وہ ہوا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان سب چیزوں کو ایز اے میموری میں لے کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے تو یہ کر لیا, اوف وی ڈونٹ ہیو دا انرجی ٹو ڈو اٹ. So that's where the problem lies. I think the continuation of energy should move towards keep on conversing with the city, keep on noticing what's happening in your city, and start documenting the city. Take a photo, tweet it, put it online, not just for your Instagram, but put it where all your officers are looking at things. So I always encourage students to come on Twitter, come on X. Now it's called X. So come on X and deal with what you have to deal with.
سو میم ایک اور چیز ہے بلٹ انوائرمنٹ اور نان بلٹ انوائرمنٹ کا, جو ایز این آرکیٹیکٹ تو ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے, لیکن جس طرح اوور آل ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ورٹیکلی ہائی رائزز بنائے جائیں, اور تو اس کے اوپر میں آپ سے آپ کا آئیڈیا لوں گا کہ کتنا اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ ایک طرف ہمارا سٹی پھیلتا جا رہا ہے, ان کے کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن لاہور والے بھی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شہر ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں وغیرہ کریں, کہ ایک سائڈ فلی ڈیولپڈ لگتی ہے جہاں پہ فٹ پرنٹ جو لوگوں کا بہت کم ہے, لیکن ایک سائڈ پر اتنے وہ کمپارٹمنٹس بن کر اتنے چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر پوری فیملیز رہ رہی ہیں. تو اگر اربن وے میں بات کی جائے تو کتنا بلٹ انوائرمنٹ ہونا چاہیے, کتنی زمین چھوڑ دینی چاہیے, یا کتنا فلیٹ سسٹم بنا کر اوپر ورٹیکلی آپ کو گروتھ کرنی چاہیے, تو اس کے اوپر کیا آئیڈیا ہے آپ کا؟ آئی مین ہمارے کراچی کے تو بائی لاز بہت ہی ڈفرینٹ ہیں آپ لوگوں کے ادھر سے, مگر مجھے جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی آر پلاننگ, اینڈ اربن پلاننگ کا اس میں بہت بڑا ایک رول پلے کرتا ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر لینڈس کو کنورٹ کر کے انٹو ریئل اسٹیٹ ہاؤسنگ بنایا جا رہا ہے کانسٹنٹلی, وچ از اے بگ فیئر فار فیوچر آف فوڈ سیکورٹیز, فیوچر آف واٹ اٹ از ٹو گیو your lands where your most of your agriculture is coming from, and then you're converting into concrete pads. تو پہلا تو آپ کو I mean scientifically اگر دیکھا جائے تو of course population is the main issue, you got to deal with that, how do you curtail that, how do you control that, and then of course اس میں ہمیشہ, اور میں آپ تو بہت کھلے دل سے ایک بات یہ کرتی ہوں کہ ڈیولپر از the main problem. جہاں پہ وہ اکنامی کو بہت سپورٹ کرتا ہے وہ ایک بہت ہی بے حس ایک سیلف سینٹرڈ ایک فنومینا ہے. تو گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے ڈیولپر سے, وہ کہتی ہے آپ کا جتنا مرضی بلیک منی آپ ریئل اسٹیٹ پہ لگائیں اور ایک کر کے آزاد ہو جائے. ہاں تو ڈیولپر تو مگر میرے خیال سے تو ڈیولپر ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور میں اس کو بہت ہی کھلے لفظ میں کہتی ہوں کہ ہی از دا مڈل مین اینڈ دلال آف اکانومی, جو کہ آپ کو ایک بتاتا ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو کیسے ملٹیپلائی کریں, اور وہ ملٹیپلیکیشن میں آپ اتنے کیپٹلسٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کا شہر کتنا برداشت کر سکتا ہے. ایک برڈن ہوتا ہے نا, لینڈ کا بھی ایک CO2 ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر کتنا اور لے کر آئیں گے برڈن, کتنا آپ کی زمین, آپ کی سوئل, آپ کی مٹی برداشت کر سکتی ہے. اور اس مٹی کی بھی تو ایک میموری ہے نا, وہ تو کبھی نہ کبھی آپ کو بتائے گا واپسی میں کہ کیسے رہنا ہوتا ہے. جیسے کراچی میں اور سندھ میں اوور آل پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اپنے ڈیمز بناتے جائیں, کنالز بناتے جائیں, پانی کو کنٹرول کریں, پانی تو کبھی نہ کبھی کھل کے پھٹے گا نا, آئے گا, کیونکہ اس کے اپنے رستے تو بنے ہوئے ہیں, ان رستوں کو وہ اپنا واپس ریکور کرنے تو آئے گا. آپ جتنا اس کو روکیں گے وہ کبھی نہ کبھی ان چیزوں کے اوپر واپس آئے گا. جو بھی ایک ہوا بھی ریسنٹ فلڈ میں سوسائٹی پوری تو وہ اتنا کانٹینٹ آن لائن پڑا ہے کہ میں اس کے بارے میں اگر بات بھی کروں گی تو مجھے لگے گا جیسے کہ لوگ سب کہیں گے ہاں یہ تو ہمیں سب پتہ ہے, یہ ہمیں سب سنا ہوا ہے. بٹ اف آئی ٹیک اٹ ٹو دا ڈائریکشن آف who is the real disease is the developer. For me, the developer is a central body which only thinks of money, okay? And through that he has damaged societies and communities, okay? False dreamscapes, false promises of how to multiply your money and to give you economical dreams and desires is a very short-lived phenomena. اگر آپ اپنی مٹیریالٹی میں دیکھیں تو آپ لوگوں نے ابھی تک پاکستان نے ریجنل مٹیریل پہ کوئی ایکسپلوریشن نہیں کری ہے. آدھے سے زیادہ مٹیریل آپ کا باہر سے آتا ہے, آدھے سے زیادہ چیزیں جو لگ رہی ہیں آج ڈیزائن میں اور جو پروموٹ ہو رہی ہیں وہ گلاس اینڈ اسٹیل ہو رہا ہے. کسی نے لوکل مٹیریل کے بارے میں نہیں سوچا, کسی نے آج تک برک کو لیب میں جا کے ٹیسٹ کر کے اس کو اور فورٹیفائی نہیں کیا. جو 70s اور 60s میں آپ کو کانکریٹ کا میجک بتایا گیا وہ ابھی تک چل رہا ہے. کانکریٹ کو کبھی ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کری, جبکہ پوری دنیا کر چکی ہے, جرمنی کر چکا ہے. آپ انوپما کنڈو کا کام دیکھیں, اس میں how has she worked with concrete and made it flexible towards what can be a better and more systematic ethical material to work within. سو آپ نے ہر چیز اپنی لوکل کو ریجیکٹ کر کے, ہر چیز انٹرنیشنل چیز کو پروموٹ کر کے, فاسٹ کنسٹرکشن میں پری فیب میں آ کر جلدی ٹینسائل گھر جیسی چیزیں بیچنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, جو کہ شارٹ لیوڈ ہیں. تبھی تو آپ کو ایک دم سے 5 سال بعد 4 سال بعد آپ دیکھیں آپ کو ایک رے آف ڈکینس نظر آتی ہے بلڈنگز میں.
پلمبنگ کے شافٹس خراب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ بلڈنگ کوئی وار زون کی بنی ہوئی ہے. کچھ ہی عرصے میں پینٹ چپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز کوالٹی کنٹرول نہیں ہو رہا, فاسٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, فاسٹ بلٹ انوائرمنٹ بن رہا ہے, فاسٹ ڈریمز بیچے جا رہے ہیں. بل بورڈس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع ہو جائیں جو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ ایئرپورٹ سے لے کے مین سٹی سینٹر تک آئیں تو آپ کو جو چیزیں نظر آتی ہیں, those tell you that which world are we living in. And everybody, of course, a middle class is aspiring to live in a better way, right? So یہ جو جستجو ہے نا of climbing fast and becoming a privileged society, becoming an upper class, this is where the main rupture is. ادھر آتا ہے آپ کو اس سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہمیں بیچا جا رہا ہے کہ آپ کو اپر کلاس کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے. Why are you not comfortable where you are? And you, of course, کون نہیں چاہتا کہ وہ زندگی میں بہتر جائے, مگر بہتری کیا ہے آپ کے ریجن کی, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. سو وی آل ہیو ٹو ان لرن آر سسٹمز اینڈ کائنڈ آف کم ٹو اے کنکلوژن دیٹ میرے لیے یہ چیزیں مناسب رہتی ہیں, اور تب جا کے ایک نیشنل آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا, آپ جو بات مجھ سے کر رہے تھے کہ ہائی رائزز کا, دیکھیں اسٹیکنگ از اے رسپانس, ون سولوشن جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ لیونگ ان ہائی رائزز از دا وے فارورڈ. بٹ ہو ہیز گیون یو دیٹ فارمولا؟ دا ویسٹ ہیز گیون یو, رائٹ؟ اسکیل بیکمز اے بگ پرابلم. جب آپ ایک بلڈنگ کھڑا کرتے ہیں, اس کے آس پاس جو لو اسکیل انوائرمنٹ ہے اس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی تو یہ صرف ایک بلڈنگ کھڑی ہے, کل کو تو بیسک پرابلم نکلتا ہے کمرشلائزیشن سے. جہاں جہاں آپ کمرشلائزیشن کرتے جائیں گے ادھر وہ جگہیں چینج ہوتی جائیں گی, اس کا فیبرک چینج ہوتا جائے گا. سو یو کیپ آن بلڈنگ ہائی رائزز ان دا اسمال, ان دا لو ڈینس ایریاز. واٹ ہیپنس ٹو دیٹ ڈینسٹی دین؟ ان کی ہوا پہ کنٹرول رکتا ہے, ان کی روشنی پہ رکتا ہے, ان کی بیکاز اس میں اب 500 لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے لوڈ ڈالنا, پانی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے, تو باقی لوگوں کی ایکوالٹی مس آؤٹ ہو گئی نا, تو بیلنس آف ہو گیا. آپ کو نیا سٹی بنانا ہے, آپ کسی اور طریقے سے سوچیں. اس کو آؤٹسکرٹس میں جب آپ لے کے جاتے ہیں, پھر آؤٹسکرٹس میں اور مسئلے آ جاتے ہیں, ادھر انڈیجنس کمیونٹیز رہ رہی ہوتی ہیں, تو ان کو آپ کیسے اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ تو اربن پلاننگ از اے بگ ایشو رائٹ ناؤ ان پاکستان, which needs to be tackled through a very communal aspects, not from a developer's angle. تو میم اب جس طرح اگر لاہور اور کراچی کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ان کی کنسٹرکشن بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے ڈی ایچ اے کے اندر ابھی ریسنٹلی آئی گیس سیکنڈ اسٹوری تک آپ جا سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں جا سکتے. اور میں آپ کو ہی سن رہا تھا تو ان کا کہ بیسمنٹ بنانا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لازمی طور پہ بنائیں گے کہ جو لینڈ ہے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کیا جائے. تو اس کی ایک تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ورٹیکلی اب جانے کی طرف بات ہو رہی. دوسرا, جو ایگریکلچر لینڈ لے رہے ہیں اس پہ بھی کہتے ہیں کہ لال لکیر والا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہی والا جو ایک گڑھ ہے گاؤں کا وہ نہیں آپ لے سکتے, لیکن جو اس کے ٹرانزیشن اسپیسیز ہیں یا جو اس کے تھوڑے لانگیٹو آ جاتی ہیں نا, وہ ایریاز یا جو پاکٹس کہہ لیں ان کی, وہ والے وہ خرید لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ والے. اور پھر بھی کچھ ایریاز رہ جاتے ہیں جو کہ بعد میں سلمس بن جاتے ہیں, یا ڈی ایچ اے کے چرڑ پنڈ کہہ لیں کہ وہ رہ جاتے ہیں فور دا لوئر کلاس, اور ارد گرد جو لیٹ ہوتی ہے وہ وہاں کے ان کے ورکرز وغیرہ ادھر سے آتے ہیں. تو یہ کیا لال لکیر والا جو کانسیپٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, یا ورٹیکلی اگر جا بھی رہے ہیں تو وہ کس لمٹ تک جانا چاہیے؟ اس کا کیا دیکھو لمٹ کی تو بات تو ساری یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ کس لوکیلٹی میں جا کے ڈینٹ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ریجن کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے اس میں. آپ کسی بھی ہائی وے سے گزرتے ہیں, لیفٹ رائٹ پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ سٹی پارک ویو بن رہا ہے, یہاں پہ ڈی ایچ اے بن رہا ہے, یہاں پہ یہ بن رہا ہے, مگر جس ڈیپتھ میں وہ اندر جاتا ہے وہ ڈیپتھ جو ہے وہ جا کے میچ کرتی ہے کسی پیچھے کمیونٹیز کے ساتھ. ہمارے یہاں پہ بحریہ نے کراچی میں جو حیدرآباد کے روڈ پہ ہم جاتے ہیں تو ان لوگوں نے وہاں پہ اچھے خاصے بڑے لینڈ پر, بہت زیادہ نیچرل لینڈ کے اوپر جہاں پہ بہت ساری کمیونٹی پرانی رہتی تھی, ان کو ہٹا کر ڈسپلیس کر کر اپنی پوری ایک اربن پلاننگ لے آؤٹ ڈیولپ کیا. اب اس میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, کتنے لوگ ایکولوجیکلی متاثر ہوئے, وہ ساری بھی تو بہت بڑی ایشو ہے نا, اس کو بھی تو آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو آپ جب نیو سٹی فینومینا بناتے ہیں تو آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ انوائرمنٹلی اس کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں, ادھر کمیونٹی کتنی آس پاس کی. جو لال لکیر ہے, آئی تھنک دس از مور لائک اے پنجاب تھنگ وچ یو مے وانٹ ٹو ٹیل می مور آن ٹو دس, بٹ where the high rises need to be developed in a zone where
how the community is not going to get affected, that becomes the prime quantity. لو اسکیل میں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گراؤنڈ +2 رکھنا ہے یا 3 رکھنا ہے, آپ اس کی اسٹیکنگ کر کے اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ایگزسٹنگ ہیریٹیج بلڈنگ کے اوپر 2 اور فلورس کا ڈیولپمنٹ دے سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بائی ڈفرنٹ ویز. عارف بلگومی ہمارے کراچی میں ایک آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ ایئر رائٹس کی بہت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہائی رائز بننے کی ضرورت ہے آپ وہاں پہ ہائی رائز بنائیں, اور جہاں جس کے پاس لو اسکیل ہے آپ اس سے ایئر رائٹس لے لیں اور آپ اس کو کہیں اور پہ جا کے فٹ کر دیں. تو یہ ایک پورا بارٹر سسٹم ہوتا ہے جو پوری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے, وہ پاکستان میں نہیں یوز کیا جاتا. اسی وجہ سے ہیریٹیج بلڈنگس گیٹ ڈیمیجڈ, دیٹس وائی نیو بلڈنگس گیٹ میڈ اپ ان ایریاز ویئر اٹ شوڈنٹ بی. سو یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ تھرو یور بائی لاز اینڈ سے کہ دس از اے لو اسکیل زون, وی ول ناٹ ڈیولپ اینی ہائی رائز ہیئر, وی کین ڈیولپ اے مڈ رائز ہیئر, بٹ ہائی رائز کین بی ان دا پیریفری آف دس ایریا. So you have to kind of negotiate where all these things can be placed. اچھا میم, اب جو نئے شہر بن رہے ہیں جس طرح بحریہ کی بھی آپ نے بات کی, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا نقصان کر کے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, کہ وہ ایک الٹیمیٹلی ایک پلانڈ سٹی بن رہا ہے جس میں وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ بیسک ہیومن رائٹس کی, اس میں سیوریج کا اچھا ہے, لائٹ نہیں جا رہی, مطلب بیسک جو نیسیسٹی ہے وہ ساری مل رہی. تو کیا یہ وہ خدمت نہیں کر رہے لوگوں کی کہ کلاس سسٹم ہے نا, آپ ان کے لیے کر رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ ان کو ڈسپلیس کر رہے ہیں, آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لینڈ کروڑوں میں بکے گی, آپ ان سے پینٹس میں پیسے لے رہے ہیں. مکس یوز بلڈنگس بنائیں جس کے اندر کچھ سستے گھر بھی رکھیں, اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی ہوں. اور نہیں, آپ اس کو اتنا فینسی لے کے نہ چلے نا, مگر آپ اکوموڈیٹ کریں. آپ اپنے ہی ڈیولپمنٹ کے اندر کس طرح اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ وہ بیک یارڈ نہ بن جائے آپ کا وہ چیز نہ بن جائے جس کے پیچھے آپ کو دیوار کھڑی کرنی پڑے. آپ ان کو آؤٹ سائڈرس کیوں ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کام کر کے چلیں نا آگے. اچھا میم, جو مٹیریلس کی بات کی جائے اگر, کہ لاہور کے اندر تو ابھی بھی برک بہت زیادہ چلتی ہے. اب کہیں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بہت ریپڈ کنسٹرکشن کرنی ہوتی وہ کانکریٹ بلاکس منگواتے ہیں, اور کچھ ہی دنوں کے اندر مطلب ہم چھٹیوں میں گئے تھے تو ہمارے سامنے ایکسکیویشن چل رہی تھی, کالج کے سامنے ایک گورنمنٹ بلڈنگ بن رہی, اور جب ہم واپس آئے تو اس کے 2-3 منزل کھڑے ہو گئے ہوئے تھے 2-3 مہینے بعد. تو اب کانکریٹ بلاکس بھی بہت زیادہ چل رہے ہیں, ایون کہ وہ جگہیں جہاں پر پانی مشکل سے ملتا ہے اور یہ سارا کچھ, وہاں پہ بھی کانکریٹ بلاکس آ گئے ہیں. لیکن کراچی میں بھی اسی طرح کانکریٹ بلاک, تو وہاں پہ برک کیا نہیں ہو سکتی, یا کیا مٹیریل سولوشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ برک لاہور میں بہت زیادہ ہے تو اس کے اثرات اسموک وغیرہ بھی ہیں, انوائرمنٹل ایشوز بھی ہیں, برک بھی کوئی اتنی سسٹینیبل نہیں ہے فار دا کنسٹرکشن. تو کیا یوز کیا کرے پھر؟ کراچی میں تو وہ کہتے ہیں کہ پانی آ جاتا ہے سیم آ جائے گی, برک کر ہی نہیں سکتے. تو ایٹ دا اینڈ یوز کیا کریں فار دا کنسٹرکشن اگر کرنی ہے؟ آپ خود دیکھیں, آپ کی اپنی یونیورسٹی میں کوئی مٹیریل لیب ہے؟ نہیں ہے, پورے کنٹری میں نہیں ہے. سارا ایکسپورٹ معاملہ آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ یہ آپ انسولیشن کے لیے یوز کر لیں. ٹیکنالوجیکل چیزیں باہر کی یوز کرنے کے لیے دی جاتی ہیں ہمیں, جو کہ وہاں کے ویسٹرن ورلڈ کے لیے یوز کیا. ہمارے یہاں پہ انٹرنلی تو کچھ نہیں ہمیں دیا جاتا. دیکھیے, we need to understand that what does permanent house means. Is permanent house means that you once make it and you don't have to maintain it? It's impossible. You and I live in a house. A house is a livable house till a family is living in them. جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے آپ اس کو ٹھیک کرواتے ہیں. آپ کا اے سی خراب ہو گیا, آپ نے کسی کو بلوایا, اس کو ٹھیک کروایا. اسی طرح جب ایک مٹیریل آپ کے ساتھ بول رہا ہے کہ یہاں پہ سیپ آ گیا ہے یا یہاں پہ ونڈو خراب ہو رہی ہے, اس کی پالشنگ خراب ہو گئی ہے, تو آپ اس کو رینوویٹ کر کے اس کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں. گھر کے ساتھ ایک کانسٹنٹلی ایک ڈائلاگ چلتا رہتا ہے. یہ کہہ دینا کہ گھر آج بن گیا ہے اور اب میں اس کو بھول جاؤں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح کچا پکے کا فنومینا, میں ابھی بات کری تھی عباس سے بھی, یہی بات ہو رہی تھی کہ کچا پکا بھی جو ہے وہ آپ کو سکھایا گیا ہے اوپر سے کہ آپ کا گھر پکا ہے اور یہ جو غریب رہ رہا ہے یہ کچا گھر رہ رہا ہے. کیوں؟ اس کے گھر کی مینٹیننس اگر اس کو دی جائے, اس کو سمجھائی جائے, اس کے مٹیریل کو اگر سمجھا جائے, پلسٹر اس کو اگر سمجھایا جائے, چونا سمجھا جائے, مڈ برک سمجھی جائے, تو آپ اس سے گھر بہت مزید خوبصورت اور بہت سالڈ بن سکتے ہیں. حسن فتح نے پوری زندگی یہ کام کیا. تو کیا وہ لوگ کیا کسی اور مخلوق کے تو نہیں تھے نا؟ دے ڈڈ ناٹ کم فرام آؤٹر اسپیس, دے کیم فرام ود ان دیئر, بیکاز regionality and the belief of what they developed was the main core of their intent. Same thing happens when you are developing
these boring concrete housing for everybody. Look at the DHA. From far, they all look the same. All they're doing is different color and aesthetics, which is all interior based. They're not soul based. So जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं वो एक कुक बुक की तरह दिया गया है. आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, 500 स्क्वायर यार्ड वाली या 1000 स्क्वायर यार्ड वाली, 250 कनाल वाली या 100 कनाल वाली, flip flip flip, take this house, make it. There's nothing so original about any of that. So coming back to what I had initially told you about कि अनुपमा कुंडो का काम देखें. जो कंट्री अपने मटेरियल के ऊपर कांस्टेंट स्टडी करती है और साइंटिफिकली स्टडी करती है, उन्हीं के मटेरियल्स में बहुत डिफरेंस आता है. आप सिरेमिक्स उठा लें, इंडिया के सिरेमिक्स उठाएं और अपने सिरेमिक्स उठाएं, आपका घड़ा, आपका ग्लास, आपका क्ले पॉट जो बना हुआ है वो आज तक उसी सिरेमिक्स से बनता आ रहा है जो बेचारा किसी छोटी सी दुकान में जाके कुम्हार एक चीज़ बनाया जा रहा है जो उसको सिखाया गया बाबा और दाऊ से. उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं आया आज तक. उसको टेक्नोलॉजिकली सैवी किल के थ्रू फायरिंग तक नहीं सिखाई गई कि इसको तुम कैसे स्ट्रॉन्ग करो, ना उसको ग्लेजिंग सिखाई गई कि उसकी ग्लेजिंग कैसे बेहतर करें. तो हमारी प्लेटें, हम ये बाहर के ग्लास प्लेटें चाइना वाना की लेना बंद करें और हम लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करें. आप इंडिया में देख लें, इंडिया में एवरी बिग पॉश होटल्स, एवरीथिंग देयर यूजिंग देयर लोकल मटेरियल्स. जब आपकी लोकल चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी साइंटिफिकली टू मेक इट बेटर, you will never be able to progress, and that's why we have a material gap. We don't have materials which are coming from within our demand. हमने झरोके छोड़ दिए, जालियाँ छोड़ दी, हमने रोशनदान छोड़ दिए, because we are all moving towards what? Soundproof, closing the doors, ACs. So we are all moving towards a phenomena which is all coming internalizing rather than having a discussion and conversation with the outside. लाहौर का तो ऑफकोर्स एक अलग ही मसला है, स्मोक का चक्कर है. आपको जितना आप अंदर रहेंगे आपके लिए बेहतर होगा, बाहर जाने से बेहतर है. तो अंदर के लिए हाउ आर वी डेवलपिंग बेटर एनवायरनमेंट फॉर अस, हाउ आर वी यूजिंग द ह्यूमिडिफायर्स, आर देयर ऑल इलेक्ट्रिक और आर वी यूजिंग द ओल्ड फॉर्मेट्स वेयर द क्ले पॉट्स आर यूज, द वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स आर यूज, मोर प्लांट्स आर बीइंग पुट इन. एंड मैं देखती हूँ कि इन लोगों के घरों में वो चल रहा है और वो अच्छा चल रहा है, एंड इट्स विद जीरो कार्बन फुटप्रिंट. तो इट्स ऑल्सो माइंड सेट ना मोहित, आपको कहाँ पे चेंजेस लेकर आने हैं, कौन सा इजी है, एसी का बटन ऑन करना या दूसरी चीज़ों के साथ मेहनत करना जहाँ पे आपको पानी खाली भी करना होगा, लगाना भी होगा, उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा भी लगाना पड़ेगा ताकि वो जाली जब गंदी हो जाए तो उसको सफाई करने की ज़रूरत है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लिव. आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हुव गॉन बैक टू जीरो कार्बन लिविंग. इट इज़ टफ बट यू हैव टू somehow do it somewhere. Look at our food politics. Fast food has become the go-to place. Food Panda is raising more business than anybody cooking for themselves. What are we doing with our gut? It is all interconnectedness, and I'm telling you at the age of 40 now that everything is interconnected. Your architecture is interconnected with your food politics. Nothing is separate. Your byproducts, your waste products are all part of your built environment. हमारी जो बड़े थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, and I have grown and I have seen it myself, जब खाने का जो वेस्ट होता था, जो सब्जियों की छिलकियाँ होती थी, वो भी यूज़ होके किसी और चीज़ में पक के बनता था. अब हर चीज़ कचरे में जाती है. इसकी वजह से आपका बाहर सीवरेज सिस्टम इज़ मोर इंटेंस, योर प्लास्टिक इज़ मोर इंटेंस बिकॉज पैकेज चीज़ें आपको ज़्यादा दी गई हैं. आप जाएं किसी ग्रोसरी स्टोर में, आपको आइल्स एंड आइल्स ऑफ वेराइटी मिलती है, विच हैज़ स्क्रूड आवर सिस्टम्स विद इन आवर गट. Gastrologist and dentist are two, and pulmonologist, the lungs doctor. ये 3 डॉक्टर्स पिछले 15 साल में ज़्यादा प्रैक्टिस में आए हैं जो कि पहले नहीं थे. इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स बहुत हैं, इनके बारे में आप पढ़ें कि pulmonologists, gastrologists and dentists, 3 doctors who no one in our grandparents and my parents, even my parents, had the most least connection to them. क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है पूछने का कि आपका शहर आपके साथ क्या कर रहा है. तो फिर बैक टू द रूट्स जाएं, सब्जियां खुद उगाएं, कंपोस्ट बनाएं. एग्जैक्टली. लेकिन वो तो कहते हैं हमारा गराज गंदा हो जाता है जब दरख्त इतनी कुछ उससे निकलता है. तो मैं खुद एक दफ़ा परेशान हो गई थी कि मेरे घर में बहुत प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स और दरख्त हैं, और मेरा घर बहुत एक मेरे वालिद को भी बहुत शौक़ है, और हम आई थिंक उन्हीं की वजह से हमारे अंदर भी बहुत आया है ये. तो हमारे जो साथ वाले घर का एक दरख्त है, उसके पत्ते हमारे घर में गली में बहुत गिरते हैं.
ہم جھاڑو مار دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں, ہمیں تو پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو ایک دن ہمارے درخت کے بھی پودے ان کی طرف بہت گرے, تو ہمیں ایک ناراض لیٹر انہوں نے بھیجا کہ آپ کا یہ درخت ہے, اس کو کاٹیں اس میں. تو ہم اٹس آلموسٹ لائک آسکنگ کہ آپ کے بچے کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کاٹ دیں. تو ہم نے ان کو آگے سے کہا کہ یہ آپ کو کیا کرتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بہت کچرا گرتا ہے یہ وہ. تو میں نے کہا آپ کا درخت تو بہت سالوں سے ہمارے اوپر, I couldn't believe that I was having a conversation on trees and how they were creating a disruption for a neighbor. So we said we never shared that problem with you, but you have a problem with this. How can we resolve it? تو ہم نے کہا ہم اپنا بندہ بھیج دیں گے, وہ آپ کو صاف کر کے روز دے دیا کرے گا, پر ہم درخت نہیں کاٹیں گے. تو and that made me think that, and then when she realized that what am I saying is she's making sense. And we just had a normal conversation, and then she realized and she apologized and she said, I'm really sorry I brought this up, I shouldn't have. It makes you also think that people are getting angry over things which can be resolved in a very small way. میری گلی میں بھی بہت درخت ہیں, ہم لوگ سارے نیبرز ایک دوسرے کا بہت اس طرح خیال رکھتے ہیں کہ چیزیں rather than putting a shade, کوئی ٹینسائل اسٹرکچر ہم نے درخت لگا دیا, اس کے نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں. تو مگر لوگوں کا ٹیمپرمنٹ آپ دیکھیں نا, اوہو یہ تو اتنا کچرا گرتا ہے اوپر برڈس کی اور جو ہے, تو یو لائک یو کین کلین اٹ, واٹس دا بگ ڈیل, از اٹ نیچر بیٹر دین اے ٹینسائل اسٹرکچر. سو فاسٹ لیونگ از دا مین پرابلم, اٹ کمز ڈاؤن ٹو boils down to that issue. I'm not saying become an archaic and become, as if you're living in Harappa. You live with the times, but you make it sound as if 80% is fast, can I bring 20% of slowness? کل ہم نے ایک ایرانی میوزیشین آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہم نے ایک سلو لسننگ کری, 90 minutes of music, سلو لسننگ. آپ کا پیشنس پہلے 20 منٹ میں بہت ہٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو اس میں چپ کر کے بیٹھ کے سننا ہے. 90 minutes سننا. It's the 20th minute کے بعد you realize how your body intunes towards slowness. And there is something very phenomenally incredible what your body does. Your body trains very quickly. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان لرننگ کی بہت oh my god اتنا مشکل ہوگا, نہیں ہوتا. روز کیسے صفائی کریں گے لوگ, یعنی کہ ایون ہائک بھی کرنے جاتے ہیں تو اسٹارٹ میں وہ شروع میں وہ تھک جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ایک روٹین بن جاتی ہے یا آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہو بھی جاتا ہے. تو اب جس طرح آپ نے کچھ ٹریڈیشنل بلڈنگس بھی وزٹ کی جو کہ کرنٹ ایج میں بنی ہیں, تو ان کا بھی وہ یہی کمپلین کر رہے تھے کہ مینٹیننس بہت ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ جب ہم بنا رہے تھے تو ہمیں لیسٹ مینٹیننس چاہیے تھی, لیکن اس کے اندر بھی ہمیں چونے کی لپائی کرنی پڑے گی یا وہ دریں نکل جاتی ہیں برکس کے اندر سے. تو انہوں نے اس کے ماڈرن سولوشنز کیا نکالنا چاہے کہ ایپاکسی فلورنگ کرا لیں. کیا مطلب ماڈرن سولوشن کا مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ کر کے چھوڑ دوں. وہ کہتے ہیں ایپاکسی فلورنگ کرا دی ہم نے اوپر, اب نہ پانی آتا ہے نہ سیوریج کے مسئلے. دیکھیں جو پورس اینڈ نان پورس سسٹمز ہوتے ہیں نا, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. زمین کو سانس لینے کی ضرورت ہے. آپ اس کے اوپر بلڈ بناتے رہیں گے تو پانی کہاں جائے گا. ایبزارپشن کی میں بھی اگین وہی بات میں ان کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہی تھی کہ پہلے زمانے میں کچھ ایریاز کے بعد ایک ایریا آتا تھا جہاں پہ آپ وہ کھڈ ہم سندھی میں بولتے ہیں, ڈونگی گراؤنڈ ہمارے لاہور میں جو کانسیپٹ, جہاں پہ پانی ایکویلیبریم کی طرح جا کے وہاں پہ گر جاتا تھا. آپ نے اس کو ریکلیم کر کے اس کے اوپر زمین کھڑی کر کے آپ نے اس کے اندر کچھ اور بلڈنگ ریئل اسٹیٹ بنا دیا, کیونکہ آپ کو ڈیولپر نے کہا ویسٹ لینڈ ہے. بھائی ویسٹ لینڈ از ناٹ اے ویسٹ لینڈ, اٹ از اے لینڈ آف ایکویلیبریم. اٹ برنگس بیلنس ان دا سٹیز. if you're going to take over your parks چائنا کٹنگ کے تھرو, آپ اس کے اندر انکروچمنٹ کر کے اس کے اندر بھی آپ ایک کلب بنا دیں گے, اس کے اندر بھی آپ ایک سروسز میس بنا دیں گے, اس کے اندر بھی آپ ایک پیڈل گراؤنڈ بنا دیں گے. what are you doing with the city? you're constantly over constructing. where will the city breathe? when will the city absorb? city is constantly telling, آپ کپڑے بھی اگر بار بار پولیسٹر پہنیں گے کہیں تو جا کے وہ باڈی کی اسمیل اندر بیٹھے گی نا. اسی طرح شہر میں بھی تو یہی ہو رہا ہے, آپ اس کے اوپر لیئرنگ کرتے جا رہے ہیں, اس کو پورس نان پورس بناتے جا رہے ہیں, تو وہ زمین کہیں نہ کہیں تو جا کے نیچے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایکولوجیکلی ڈیمیج ہو رہا ہے نا زمین کے نیچے. سو یو ہیو ٹو آلسو سی دیٹ ہاؤ یور سٹی از ڈیلنگ وتھ یور ڈیسیشنز. ہیومنز آر دا ورسٹ اسپیشیز ایور. اچھا میم, جو ہم لاہور کے اندر بڑا دیکھ رہے ہیں کہ پارکس کو ری ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں یا جاگنگ جس طرح آپ نے کہا پیڈل وہ بن رہے ہیں, کورٹس بن رہے ہیں. میرے دوست جاتے ہیں کچھ ایکسرسائز کرنے, میں تو اتنا ریگولر نہیں ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے وہ کھانا بننے کی اور تلنے کی اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہماری ساری ایکسرسائز ہو جاتی ہے کہ بعد میں یار فرائز وغیرہ کچھ کا. تو وہ بالکل ایک دو اپوزٹ چیزیں چل رہی ہیں. تو پارکس کو کس طرح سے پھر مینٹین کیا جائے؟ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اٹس اباؤٹ کمرشلائزیشن, پبلک اسپیسز جتنے بھی ہیں, کمرشلائزیشن. ہر چیز کے ساتھ پیسہ کمانا ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے.
کہیں کہیں پہ آپ کو کہہ دینا ہوتا ہے کہ نہیں کمانا, ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیسیشن ہے جو کہ بہت مشکل ہے گورنمنٹ کو بھی لینا اور انسانوں کو لینا. جو میں گورنمنٹ بھی انسان ہی ہے, مگر جو میں کیونکہ گورنمنٹ کی ڈیسیشن میکنگ جو ہے نا ایک بہت ہی سینٹرل ہے. کہیں کہیں پہ آپ کو کہہ دینا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پارک ہے, ادھر ہمیں آئی جسٹ وانٹ سائلنس, آئی جسٹ وانٹ ٹو ورک آن مائی مینٹل ہیلتھ اینڈ دس پارک از گوئنگ ٹو گیو می دیٹ. یہ پارک مجھے سانس دیتا ہے, یہ پارک مجھے خاموشی دیتا ہے, اس پارک پہ میں تھنک کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں, مجھے واک کرنی ہے, میں وہ چیزیں کروں جو مجھے باہر شہر نہیں دیتا. اگر آپ یہ ڈیسیشن بنا لیں تو آپ کے پارکس بہت ڈفرینٹلی ایکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. پارکس کے اندر ایک مین ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ درخت ہوتے ہیں, ایک ٹریک ہوتا ہے, ایک بینچز ہوتی ہیں اور شیڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مین 4-5 چیزیں ہیں. اس کو آپ کس ڈیزائن لیول پہ لے کے جائیں وہ ایک آرکیٹیکٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس میں چیس ڈال دیں, جا کے آپ اس میں بیٹھیں تو آپ کی انٹلیکچولیٹی ڈفرینٹ ہو. آپ اس میں ساؤنڈ لسننگ پوڈز بنا دیں کہ بھائی میں یہاں پہ بیٹھوں تو ہر طرح کا انسان طبقہ آئے, اپنا گٹار لے کے اس کو گانا بجانا ہے وہ بجائے. وہ ایکٹیویٹیز کرے وچ از ناٹ کنیکٹڈ ٹو واٹ اٹ ول گیو می ان ریٹرن تھرو اکنامک, ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, آپ کا پارک آپ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ڈائلاگ کرے گا. اور جو وہ میاں واقعی فارسٹ بنانے کے پارکس کے بالکل ڈینسلی کر لیں, آپ کی مرضی ہے. آپ اس میں اربن فارسٹ بھی ایک ٹرینڈ تھا خامخواہی کا جو آپ کے اوپر امپوز کیا گیا کہ the new way of living is to have an urban forest. Not necessary. Forest, you don't have to have a very manicured parks کہ پھول بھی ہوں یہ بھی ہوں. آپ چاہیں تو اس کو ایکولوجیکلی وہ گرو کرتا رہے. ولڈرنس جس کو کہا جاتا ہے. میں ابھی وینا اور بارسلونا گئی ہوئی تھی فار ٹریننگ آن سپر بلاکس. آپ I don't know if you know about those super blocks or how you can make streets more humanistic and more walkables. اس walkable foot تو it is not just about foot path. میں اس فٹ پاتھ پہ جو چل رہا ہوں وہ کتنا انٹیلیجنٹلی فٹ پاتھ ہے. تو اس کے اندر آئے گا کہ بلائنڈ آدمی بھی چل سکتا ہے, تو اس میں ٹیکٹائل چیز آ جائے گی. اس میں اکوموڈیٹ کیا کروں ایکولوجیکلی, تو اس میں ولڈرنس پیڈز آ جاتے ہیں بنے ہوئے جس کے اندر پودے وہ اگ رہے ہیں جو بیس کو بینیفٹ کرتے ہیں. پھر فٹ پاتھ لمبا ہے, سمجھو 100 میٹر اگر چل رہا ہے, تو اس کے اندر میں کہاں کہاں پہ سائلوز آف بریکس دوں جہاں پہ میں ایک ایڈلٹ بندہ بیٹھ بھی سکے مگر بچہ کھیل بھی سکے اور گاڑی اس کو ڈیمیج نہ کرے. اٹس اے ویری پولیٹیکل تھنگ ٹو ڈیزائن بیکاز یو آر اکوموڈیٹنگ ڈفرنٹ. اٹ از آلموسٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز ڈیزائننگ اینی لارج پروجیکٹ. سو آپ کبھی یہ چیلنج لے کے دیکھیں, جسٹ ڈیزائن اے لانگ فٹ پاتھ. اٹ از سو ڈیفیکلٹ اینڈ ریمبر وین یو ڈیزائن دیٹ فٹ پاتھ یو ہیو ٹو کیٹر all ages and all genders with accommodating the building, جس میں سے گاڑی بھی اندر گزرے گی اور سب کچھ ہوگا. آپ یہ کبھی ایکسرسائز کر کے دیکھیے گا اور پھر اس میں آپ چیک لسٹ بنائیں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں میں نے اکوموڈیٹ کری ہیں. اینڈ اٹ بیکمز اے گیم. دین کوئی اور آئے اور اس میں اور چیزیں ایڈ کریں. ریمپ بھی آئے تو وہ کیسے ڈیزائنڈ ہو. وہ فٹ پاتھ اور مین روڈ کی کیا پالیٹکس ہیں اور یہ فٹ پاتھ اور دوسرے فٹ پاتھ کو مرجنگ والی کی کیا پالیٹکس ہیں. سو دس بیکمز لائک 3-4 ٹائپس آف تھنگس. It is a very critical way of design. ساتھ مل کر کس طرح سے, یہ نہیں کہ صرف اپنا, جس طرح آپ کی بات کو ایک پوڈ کاسٹ کو بھی ہم کنکلوڈ کریں گے لیکن اس پہ نعیم باجوہ صاحب کی میں ایک وہ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں ہمیں چاہیے کہ ساری چیزیں درخت وغیرہ لائن و لائن ایک لگ جائے. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ اگر ایک پودا ایک درخت نکل آئے اور وہ میرے راستے میں تھا یا میرے جدھر سے میں نکلتا تھا گزرتا تھا ادھر, تو میں تھوڑا سا مڑ کے چلا جاؤں. اس کے ساتھ کو لیو کرنا نیچر کے ساتھ, یہ کیوں نہیں ہمیں آ رہا؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھاٹ ٹو اینڈ آن. لیکن میں آئی ووڈ لائک کہ آپ اینڈنگ نوٹ آپ کے اوپر ہو کہ کوئی ریکمنڈیشن دے فائنل, اس کے بعد پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کو ریپ کریں. I think I will just pick up for what you said, that co-learning, coexistence is a very important lead towards a built environment. If you cannot live with a person next door or an entity or an ecological factor where accommodation becomes a problem, then there is something to reflect and to kind of look into what is your politics of your living, because you cannot separate architecture from a political phenomena. They both coexist together and you have to understand what is happening around you and why it should be accommodated and why it should be ethical to live. So ethical existence has become a very critical junction right now for us to move forward and to live with earth. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ ہمارے ویورس کا جو ہمارے ساتھ ابھی تک موجود ہے. آئی بلیو کہ ہمیں نیچر کے ساتھ رہنے کا اور آرکیٹیکچرلی جتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس میں بھی لا سکیں. تھینک یو سو مچ.